बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाइब्रिड निज़ाम लाने वाले भी अब ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनका ये तजुर्बा पाकिस्तान के लिए तबाही का मूजिब बन गया, और उसके बाद जो हुकूमत आई उसे हम एक लिहाज से माइनस पीटीआई कौमी हुकूमत कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कौम परस्त भी शामिल है, उसमें मौलाना फजल रहमान की मजहबी जमात भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक़ है तो गरीब आदमी तो क्या, मिडिल क्लास और अच्छे भले घरानों का जीना भी हराम हो गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को इन हालात से कैसे निकाला जाए। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर सरगर्म हो गए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को री इमेजिन करना चाहते हैं। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि वो सब मरकज़ी जो किरदार हैं वो हाथ आ गए हैं, और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर जरगा को ये इज़्ज़त बख्शी। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म, और जनाब फवाद हसन फवाद साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके भी थे, और नवाज शरीफ साहब के भी थे। और यहाँ पे हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जिनकी जगह अब मोहतरम सागदार साहब ने ले ली है, मिफ्ता इस्माइल साहब, और जनाब हमारे भाई मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, जो कि बिलावल भुट्टो साहब के साबिक तर्जुमान थे, साबिक सेनेटर हैं। मेरे ख़्याल में तो आपसे जी शुरू करते हैं। आप उम्र तजर्बे हर लिहाज से सबसे बड़े हैं, और कि ये क्या एक री इमेजिन पाकिस्तान से क्या मुराद है आप लोगों का? देखिए, हमारा कोई दावा नहीं है और ना ही हम ये कहते हैं कि हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो आज मुल्क के हालात हैं, इतने तशवीशनाक हालात कभी नहीं हुए। तो हम आपस में, कोई पाकिस्तानी भी आज बैठता है वो यही बात करता है मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होगा, हर आदमी मुश्किल में है। तो हम भी जब बैठते थे यही बात होती थी। तो हमने सोचा कि एक कम से कम ऐसा फोरम हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल की बात हो सके एक गैर जानिबदार तरीके से। मेरा जो ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। तो हमने कहा कम से कम एक फोरम हो नॉन पार्टिजन, जहाँ पर सब बात कर सकें मुल्क के मसाइल की, और उसके हल की तलाश की कोशिश की जाए। ये निज़ाम आज पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं दे पाया, ना दे सकता है। आज मुल्क में लीडरशिप क्राइसिस है। आज जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसके अंदर वो सलाहियत या वो काबिलियत या वो अहलियत नज़र नहीं आती कि मुल्क के मसाइल को हल कर सके। नहीं, ये तीनों तो इस तरह कह सकते हैं, लेकिन आप हमें बताते थे कि जी इस तरह के मसाइल को डिस्कस करने का फोरम पार्लियामेंट है। जी बिल्कुल। तो आप तो पार्लियामेंट के रुकन भी हैं और पार्लिमानी लीडर भी है, तो पार्लियामेंट के होते हुए आपने एक और फोरम की जरूरत जी, है। मैंने यही बात अभी की है। हाँ। कि जो सियासी निज़ाम में ये सलाहियत या काबिलियत या नीयत ही शायद नहीं रही कि मुल्क के मसाइल को हल कर सके। बात करने का फोरम सियासतदान के लिए, अवाम के नुमाइंदों के लिए पार्लियामेंट होता है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ हों। वो तो मफलूज हैं। पिछले कम से कम 5 साल से मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की कोई मसाइल के बारे में कोई बातचीत इन असम्बलियों के अंदर नहीं हुई। यहाँ पर सियासत आज नफरत में बदल गई है, दुश्मनी में बदल गई है, एक दूसरे को गाली देने का नाम है। हमने तमाम पार्लिमानी आदाब, पार्लिमानी रवायात को तबाह कर दिया है। तो जब ये हालात होंगे तो कि बात तो नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के मसाइल की। आज हर शख्स एक दूसरे को नीचे दिखाने में मसरूफ़ है। लेकिन फवाद साहब, हमें बज़ाहिर तो लगता है कि इमरान खान भी कहते हैं कि मैं रोज़ाना पाकिस्तान के मसाइल पे बात करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि जी मैं सोता भी नहीं हूँ और पाकिस्तान के मसाइल का गौर करता हूँ, जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं। तो ये जो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल पे बात नहीं हो रही, तो क्या है पाकिस्तान के मसाइल जिन पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं और आप लोग करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के मसाइल तो बुनियादी तौर पे बड़े सादा हैं और बड़े सामने हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त आज के दिन में तो पाकिस्तान की मईशत है। दूसरा सबसे बड़ा मसला मैं जिसको ज़ाती तौर पे समझता हूँ, शायद कुछ लोग उससे इत्तफाक ना करें, वो पाकिस्तान के मुआशरत की तकसीम है।
لوگوں میں جتنی کٹاؤ پیدا ہو گیا ہے، جتنا لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، کوئی بھی معاشرہ اس تقسیم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ میرے منہ میں خاک دے، لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے، اور ہم ان معاشروں میں سے ہیں جنہوں نے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، انڈیویجولز کی غلطیوں کی وجہ سے یا نظام کی غلطیوں کی وجہ سے پچھلی 4-5 دہائیوں میں کچھ ایسی فالٹ لائنز پہلے سے اس میں تھیں جو اس معاشرے کو انسسٹینیبل بنا رہی تھیں اور اس اسٹیٹ کی بیسکس کو بھی انسسٹینیبل بنا رہی تھیں۔ اب اس کے اوپر جو آخری آپ ظلم کر سکتے تھے اس معاشرے کے ساتھ اور اس ریاست کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اس کی عوام کو، لوگوں کو درمیان میں سے پاٹ دیں۔ وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے، اور اس تقسیم کے ساتھ سلیم بھائی ہم آگے نہیں چل سکتے، اور ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ بجائے ان فالٹ لائنز کو درست کرنے کے جو ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں، ہم تو بہت مضبوط ایک ریاست ہیں اور ہمارا معیشت بھی بہت مضبوط ہے، اور ہماری تو دیکھیں چیریٹی اتنی ہوتی ہے، ہم لوگ تو ایک دوسرے کے کام اس طرح سے آتے ہیں۔ یہ آسپیکٹس ہمارے معاشرے کی اچھائیاں ضرور ہیں، لیکن جو معاشرے کے چیلنجز ہیں ان کو یہ اچھائیاں انڈر رائٹ نہیں کر سکتی۔ چیلنجز یہ ہیں کہ ہماری معیشت ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ مفتاح بیٹھے ہوں، میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے ان کے پاس بات چھوڑوں گا، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اس معیشت کے بارے میں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اگر یہ IMF کا پروگرام سائن ہو جائے گا تو اس کا مسئلے کا حل ہو جائے گا، میں بڑی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سب باتیں کرتے ہیں، جو میرا 35-40 سال کا تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ $1.5 بلین کا انجیکشن اور اس کے ساتھ اگر کچھ اور دوست ملکوں سے بھی ہمیں امداد آ گئی تو وہ وقتی طور پہ تو شاید مزید جو ہماری ایلیٹس ہیں ان کے لیے زندگی کا کچھ سامان پیدا کر دے، لیکن جو 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کے مسائل کا حل ہے وہ اس سے ممکن نہیں ہونے لگا، اور اس کے لیے اس نظام میں جس بنیادی شکست و ریخت کی، جس بنیادی تبدیلی کی، جس بنیادی کانٹ چھانٹ کی، جس بنیادی ریفارم کی ضرورت ہے، اینڈ دیٹ از اکراس دا لائنز۔ ایک بات صرف، شاہد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، 2016-17 میں بھی ہم لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بیوروکریسی، یہ ہم حکومت سے نکلنے کے بعد نہیں کہہ رہے، یہ بیوروکریسی اب یہ جو 21ویں صدی کی ماڈرن مینجمنٹ کا بوجھ ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں پہلے اپنے ادارے سے شروع کروں نا، کسی اور پہ بعد میں جاؤں گا۔ اس کی ایک ایسی اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے جو میننگ فل ہو اور جو ایسی طاقتور ہو، جو الائنڈ ہو آج کی ریالٹیز کے ساتھ، کہ جس کے بعد جو صورت نکلے اس میں جہاں پہ پبلک سروس ڈیلیوری کی ضرورت ہے لوکل اور پروونشل گورنمنٹ میں، اس میں وہاں پہ ان انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا جائے، اور جہاں پہ پالیسی اور پلاننگ کی ضرورت ہے اور فنانشل اور فسکل اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے، وہاں پہ ان آسپیکٹس کو بیوروکریسی کے مضبوط کیا جائے۔ ہم ان میں سے بدقسمتی سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ نیریٹو میں نہیں آئیں۔ ابھی تک یہ جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ یہ نہ تو صوبائی اسمبلیوں کے فلورز پہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ اس بیوروکریسی کو گلا سب کرتے ہیں کہ جی ہمیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی، وزیر بھی یہ گلا کرتے ہیں، سینٹ بھی یہ گلا کرتی ہے، کمیٹیز بھی یہ گلا کرتی ہیں، سلیکٹ کمیٹیز بھی یہ گلا کرتی ہیں۔ آپ معاشرے میں بھی کسی جگہ چلے جائیں، لوگوں کے بے شمار گلے ہیں، لوگوں کو بے نہیں، اس شمار کے شکایتیں میں آپ ہیں۔ سب سے الگ الگ جاننا چاہوں گا کہ بھئی آپ لوگوں کو کہاں کہاں جو خرابی کا نوحہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن الٹرنیٹیو حل آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو پہلے معیشت کا، چونکہ میں نے ظلم نہیں کیا ہے، یہ ظلم فواد بھائی نے کیا ہے کہ آپ کی طرف گولا پھینک دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ ابتدا میں وزیر بنے تو اس وقت آپ نے کیوں یہ اصلاحات نہیں کی؟ یہ مافیاز اور ان پہ آپ نے کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ اور دوسرا، ابھی واقعی معیشت IMF کے ساتھ ڈیل کے بعد بھی جو ہے اس حالت سے نہیں نکل سکتی؟ سلیم بھائی شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ کہ جو میں یہ بات کرتا ہوں ایلیٹ کیپچر کی، یہ میں ٹیڈ ٹاک ریکارڈ پہ کر چکا ہوں آج سے 1.5 سال پہلے، وزیر بننے سے پہلے بھی۔ سو یہ بات تو ہم کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایلیٹ ہے، جو فواد بھائی نے بات کی کہ 1% یا اشرافیہ جو ہے وہ پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے یا پاکستان اس کے مفاد کے لیے چلتا ہے۔ میں آپ سے اگر تھوڑی سی مختلف بات کروں کہ دیکھیں آج یہ جو معیشت کی برائی آئی ہے یا تباہی آئی ہے،
اس سے مڈل کلاس لوگ، اپر مڈل کلاس لوگ یہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. مگر یہ تو پہلی مرتبہ یہ بھی غربت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں 80% لوگ تو ویسے ہی غریب رہتے ہیں. پاکستان میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کی خاندانی انکم 6 لوگوں کی 40,000 سے کم ہے. تو اس کے لیے تو 75 سال سے ریسیشن چل رہا ہے. اس کے پاس تو ویسے ہی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں سوچا ہے. ہاں لیکن آج تو ریسیشن آیا اور پیٹرول مہنگا ہو گیا، گاڑیاں مہنگی ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، تو امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئی، تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں. کیونکہ ہم ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں نا، یہ مڈل کلاس لوگ، اپر مڈل کلاس لوگ ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں، صاحب ثروت لوگ ہی میڈیا پہ ہوتے ہیں. لیکن اس پاکستان کے اندر آپ نے ان غریب لوگوں کو اگنور کرا ہوا ہے اور پھر ان کو آپس میں آپ نے لڑایا ہے. کسی کو آپ نے ایتھنکلی لڑایا ہے، کسی کے لیے آپ نے مذہبی طور پہ لڑایا ہے، فرقے واریت پہ لڑایا ہے. لیکن غریب تو غریب ہوتا ہے. اس وقت اگر پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. تو اب جب یہ اگر بچے جہالت سے آزاد نہیں ہوتے اور جاہل ہوتے ہیں تو یہ دنیا میں آپ کوئی بھی اکنامک پالیسی بنا لیں، کمپیٹ تو نہیں کر سکیں گے دنیا میں کہیں پر. یہ تو بیچارے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اگر آدھی قوم آپ کی آگے نہیں بڑھ سکتی تو آپ کیا کریں گے؟ اب جو فواد بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں IMF سے آپ یہ پروگرام کر لیں گے، جولائی میں ختم ہوتا ہے، تو آپ ختم ہوگا پروگرام تو آپ کے پاس آج 4 بلین ہے، 6 بلین ہو جائیں گے، 7 بلین ہو جائیں گے. 7 بلین میں آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے پاس اس وقت جو قرض ہے، جو آپ ٹیکس لیتے ہیں، آپ صوبوں کو جب پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پاس سود دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کو سود دینے کے لیے مزید قرض دینا پڑتا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں اکنامکس میں ڈیٹ ٹریپ، کہ ہم تو ایک ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے، ہم اس گڑھے میں پھنس گئے جہاں اور کھود رہے ہیں. تو اس سے نکلنے کے لیے جب تک کہ حکومت کو ری اسٹرکچر نہیں کریں یا پاکستان کی تصور نو نہیں کریں، یہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو میں بھی اپنے کولیگ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم اپنے ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں یہ 90% پاکستانیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مثلا میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پورے بلوچستان میں جائیں، کسی بلوچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یار ادھر عمران خان وزیر اعظم ہو یا شہباز شریف وزیر اعظم ہو یا کون وزیر، ان کے مسائل کچھ اور ہیں. لیکن ایک چونکہ اب وہ آگے آئے، ہم نے اپنی دکان بھی تو چلانی ہے نا، آپ کی طرح آپ خود بھی کاروباری آدمی ہیں، تو اس دکان کے لیے ایک میں آپ کا دارانہ رائے چاہتا ہوں کہ اسد عمر اور شوکت ترین نے مل کر پاکستانی معیشت کو زیادہ تباہ کیا یا تنہا اسحاق ڈار نے زیادہ تباہ کیا؟ سر میں اس بحث میں تو میرے خیال سے نہیں آپ کو پڑھنا ہوگا. نہیں ری امیجن پاکستان میں ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سچ بولنا ہوگا. سچ بولنے کی بات تو ہاں نا، تو بس سچ بول. لیکن سر یہ دیکھیں، یہ میں آپ سے گزارش اس طرح کرتا ہوں کہ جب شوکت ترین صاحب تھے تو شوکت ترین صاحب نے جب حفیظ شیخ صاحب نے جب IMF سے ڈیل کری، شوکت ترین نے آتے ہوئے وہ ڈیل توڑ دی. جیسے IMF نے پیسے دی، شوکت ترین نے ڈیل چھوڑی. پھر شوکت ترین نے نومبر میں پھر خود جا کے ڈیل کری، فروری میں اس ڈیل کو توڑ دیا. اب شوکت ترین نے تو نہیں توڑا، اس کو عمران خان نے لگایا تھا تو عمران خان نے توڑوائی ہے وہ ڈیل جب پیٹرول سستا بیچ دیا. آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہے 212 روپے کا پیٹرول ملے، ہم بیچیں گے 150 میں. آپ اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دے رہے تھے، آپ تو ہمارے بچوں کو مقروض کر رہے تھے، ہماری معیشت کو مقروض کر رہے تھے. تو شوکت ترین نے 2 مرتبہ یہ معاہدے توڑے. اتنی مشکل سے، محنت سے، اللہ کی مہربانی سے ہم نے یہ معاہدہ کیا شہباز شریف کی قیادت میں. اور اب IMF بہت روٹھی ہوئی تھی لیکن ہم واپس لے کر آئے جولائی میں. سپٹمبر میں ہم نے IMF سے پیسے آئے، اس کے 15 دن بعد آپ نے مجھے نکال دیا اور ڈار صاحب کو لے کے آئے. وہ IMF کو آنکھیں دکھاتے رہے. آج جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کہنا کہ یہ زیادہ برا ہے وہ زیادہ برا ہے، یہ بات نہیں ہے. اب 100 چتر کھانے کے بعد 100 پیاز کھانے پڑ رہے ہیں. نہیں، اب دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک IMF پروگرام میں جانا ہے، لیکن کوئی ملک امیر نہیں ہو سکتا یا آگے نہیں بڑھ سکتا اگر وہ IMF پروگرام میں رہے گا. ہم کو اپنی بھی تو کوئی قیادت ہونی چاہیے نا، کہ جو سوچے کہ یار اس قسم کے خسارے نہیں کر سکتے ہم، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ڈالر کا خسارہ ہو یا پاکستانی روپے کا خسارہ ہو. یہاں پہ ہر حکومت جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کام کوئی نہیں کرتی. جو فواد بھائی نے بات کی، 2500 ارب روپیہ آج سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا. مشرف صاحب کے زمانے سے سرکولر ڈیٹ ہے، ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ ختم کرو لیکن یہ ختم نہیں ہوا. تو آپ چہرے چینج کر لیجئے. آپ نے بات کی کہ بلوچ کو کیا فائدہ ہوگا، عمران خان آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، کسی پنجابی کو یا سندھی کو یا پٹھان کو کیا فائدہ ہوگا کوئی بھی آ جائے. تو جب تک کہ آپ اس ملک کو پھر سے تصور نہیں کریں گے اور غریب لوگوں کے ساتھ آگے نہیں لے کے آئیں گے، خواتین کو آگے نہیں لے کے ملک آئیں کو گے. تو پھر سے تصور کریں گے، لیکن پہلے جو تصورات ہیں ذرا اس کو میں آپ لوگوں سے سمجھنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ مافیا جو ہے، یہ کرپٹ مافیا یا ایلیٹ کلب جو ہے، اس سے آپ لوگوں کی کیا مراد ہے؟ کون کون لوگ اس میں شامل ہے؟ شکریہ صافی بھائی. یہ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے، ظاہری بات ہے، جو اس ملک کو پچھلے 75 سالوں سے چلا رہی ہے، اس میں جو لوگ اس کو چلانے والے ہیں ان میں سیاستدان، جرنیل، جج
اور بیوروکریٹ، یہی طبقہ ہے. اور پھر ان کے ساتھ بڑے انڈسٹریلسٹس بھی ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر، یا وہ خود سیاست میں موجود ہیں، کہ سارا نظام ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً اور ان کو ریلیف دینے کے لیے یا غیر ضروری کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے. لیکن قطع نظر اس چیز سے صافی بھائی کہ آپ کا جو بنیادی سوال تھا ہم سب سے کہ یہ ری امیجن کی آخر ضرورت پیش آئی کیوں، شاہد بھائی نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ کس طریقے سے ہمارا اس وقت جو سیاسی نظام ہے وہ فعال نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہی ہیں. لیکن تھوڑی سی میں آپ کی اور سامعین کی جو توجہ ہے وہ اسی مسئلے سے جڑے ایک چیز کی جانب دلانا چاہوں گا کہ یہ تو بڑی آسان سا ایک سوال ہے کہ 75 سالوں میں ہم جو بھی دور آیا اس میں ہم آگے بڑھنے کی بجائے ہم تنزلی کا شکار ہوئے، معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اٹس اے نو برینر جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں. اور ان 75 سالوں کو اگر آپ سم اپ کریں تو اس میں ہماری ریاست کا تشخص کیا ہے، ہم دنیا میں کس طرح جانے جاتے ہیں، اور ہم نے اس ریاست کو کس طرح چلایا. میرے خیال میں، میری نظر میں، یہ ریاست کا جو تشخص ہے وہ ہمارا جو دنیا کے سامنے آیا ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہے. پہلے دن سے ہم نے اس ملک کے اندر جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. جب انڈیا پاکستان کے اندر جب پہلا الیکشن ہو رہا تھا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت، تو انڈیا میں اس وقت 3 الیکشنز ہو چکے تھے اور ان کی جو چوتھی پارلیمنٹ تھی وہ اپنی ٹرم مکمل کرنے جا رہی تھی. تو ہم نے اس ملک کی جو بنیاد تھی اس بنیاد کو، اور جو جناح کا جو ویژن تھا، جو پاکستان بنانے والوں کا جو ویژن تھا، وہ اسی وقت ہم نے کیپچر کیا، ہائی جیک کیا، اور سارے 75 سال ہم نے ایک ہی بحث میں گزار دیے کہ اس ملک کو چلانا کس نے اور کس نے نہیں چلانا، اور یہ کس کا اختیار ہے اور کس کا اختیار نہیں ہے. اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ آج ملک ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جس میں ہماری وہ تمام سیکیورٹی اورینٹڈ پالیسیز جن کے بنیاد پر ہم اس ملک کو بڑھوتری دیتے رہے وہ آج فیل ہو چکی ہیں. افغانستان کے اندر آپ کا یہ ایک سبجیکٹ رہا ہے. افغانستان کے اندر پچھلے 30-40 سال سے جو صورتحال رہی اس میں اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا، اس سیکیورٹی سٹیٹ کے پرسیپشن کو اسٹرینگتھن کیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، باہر سے آسان ڈالر آتے گئے اور آئی ایم ایف ہماری بات مانتا رہا. اور آج جب وہ دکان بند ہو چکی ہے افغانستان میں تو آج ہمارے پاس ہمیں نہ آئی ایم ایف ریلیف دینے کے لیے تیار ہے، سخت شرائط بھی اپنی منوا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو معیشت ہے نہ ہم اس عرصے کے دوران ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دے سکے، نہ اپنے ریونیوز بڑھانے کے اوپر توجہ دے سکے. سیاست محض اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کا ایک کھیل رہا. تو یہ ساری چیزوں نے مل جلا کر ایک 75 سال کا جو ہمارا ایک انرشیا تھا وہ اب مزید ملک آگے نہیں چل پا رہا. اچھا، مزید ملک بھی آگے نہیں چل پا رہا، لیکن ہماری معیشت چل رہی ہوتی ہے بریک سے. اور مجھے بار بار پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں، تو ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. شاہد اقا نواز صاحب، یہ جو مصطفیٰ صاحب نے باتیں کہہ دی تو ٹھیک ہے، یہ حقائق تو ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان ساری چیزوں کا حل آئین میں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نئے فلسفے جاڑیں، نئے چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں اور امیجن کرنے کی کوشش کریں، تو کیا یہ آئین کافی نہیں ہے؟ اور آپ کا اگر یہ جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے آئین پہ منوعاً عمل کرنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے تھا، یا کہ آپ لوگ آئین بھی نیا لکھنا چاہتے ہیں؟ یہ آئین کفایت نہیں کرتا. نہیں، آئین موجود ہے، آئین کو پڑھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو ہم نے کیا نہیں، تو آئین بیچارہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، اور سب جماعتوں کے مینیفیسٹو بھی موجود ہیں. لیکن آج کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی مجھے اقتدار کا موقع نہیں ملا. سب کو اقتدار ملا ہے، سب کے مینیفیسٹو ہیں اور سارے تقریباً ایک جیسے ہیں. لیکن آپ شاید بھائی قطع کلامی باپ اور گستاخی بھی باپ، لیکن آپ لوگ بھی تو یہ نہیں کہہ سکتے. آپ بھی اقتدار میں رہے، فواد صاحب بھی لوگ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے،
یہ بھی اقتدار میں رہے، مصطفیٰ بھائی بھی اقتدار میں رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنے دور میں یہ نہیں کر سکے، تو اب جب اقتدار نہیں ہے یا اقتدار میں مناسب حصہ نہیں ملا تو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی یہی بات ہم آج کر رہے ہیں کہ اس کے یہ کیوں ہوا ہے اور کیسے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ ہاں اقتدار مناسب حصے کی بات نہیں ہے، مناسب حصہ تو آج بھی موجود ہے، ان کی جماعت بھی اقتدار ہے، میری جماعت بھی اقتدار میں ہے، مجھے اسماعیل صاحب بھی ستمبر تک اقتدار میں تھے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ فواد صاحب نے تو خود معذرت کی۔ نظام کے اندر کیا خرابیاں ہیں کہ ہم سب یہ کام نہیں کر سکے۔ ہم سب اس کا حصہ ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا اس سے قطع تعلقی میری نہیں ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ تو ہم سے بہتر معاملات کو کوئی نہیں جانتا کہ کیوں ہم نہیں آگے بڑھ سکے۔ اس کے بڑھنے کی وجوہات سب سے پہلے سیاستدانوں کی خود ہے، سیاسی جماعتوں کی ہے، جو اپنے مینیفیسٹو پر عمل نہیں کر سکے، جو معاملے کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ کیوں نہیں بڑھا سکے اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر آپ جو ہماری مداخلت ہے ہمارے سیاسی نظام کے اندر، ہمارے حکومت کے نظام کے اندر، جو اسٹیبلشمنٹ سے ہو، جوڈیشری سے ہو، جو بیوروکریسی کی بات فواد صاحب نے کی ہے، جو اس کی کمزوریاں ہیں، جو ہماری میڈیا کا نظام، جو آپٹکس، ہم ہمیشہ آپٹکس کی بات کرتے ہیں۔ آج جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جب مشکل فیصلہ آتا ہے، کہتے ہیں آپٹکس کیا ہوں گے اس فیصلے کے۔ تو یہ ہم سب مل کر ان معاملات کو حل نہیں کر سکے۔ آج کوئی سیاسی جماعت اکیلے یا سیاسی نظام اکیلے معاملات کو حل نہیں کر سکتا۔ آج ہم سب مل کر، ہمیں جو مفتاح صاحب نے کہا اور بڑی خوبصورتی سے آج انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان سب خرابیوں کو سامنے رکھ کر ان کے حل کو تلاش کر کر پاکستان کو ری امیجن کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں تو حل آپ لوگوں نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، اس کے بعد سوچیں گے؟ نہیں، حل دیکھیں، حل ہر چیز کا موجود ہے۔ کچھ حل میرے پاس ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں۔ جب ڈائیلاگ ہوگا تو حل نکلیں گے نا۔ اگر ڈائیلاگ ہی نہ ہو، ڈائیلاگ کی جگہ پارلیمان ہے، وہ مفلوج ہے۔ ڈائیلاگ کی جگہ سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، کیونکہ سب کا مقصد تو ایک ہے کہ ملک ترقی کرے۔ تو جب ڈائیلاگ ان میں ختم ہو گیا تو یہ ایک اور ڈائیلاگ کی جگہ بنی ہے، یہ ایک نیا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں، نہ ہم صرف مسائل کو بیان کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ہم حل کی بات کرتے ہیں، حل کی تلاش کی بات کرتے ہیں، ہم جاگنے کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم سب یہ محسوس کریں کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے۔ لیکن مصطفیٰ بھائی اور فواد بھائی بھی تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن آپ اور مفتاح صاحب پہ اس کا اطلاق ہوتا بھی ہے کہ آپ جن جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کا بھی حصہ ہے، جو پارلیمنٹ ڈارمنٹ ہے آپ اس کا بھی حصہ ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ پارٹ آف دا پرابلم ہو کے پارٹ آف دا سلوشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو پرابلم میں ہوتا ہے، جس کو نظر آتا ہے، وہی سلوشن دیتا ہے نا۔ ہمارے لیے آسان ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، لیکن یہی خرابی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر۔ جب لوگ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے پھر معاملے کا حل نہیں ملتا۔ تو آج اسی حل کی تلاش کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اسے بری ذمہ ہے اور کوئی اور کر گیا، ہم سب اس کا حصہ ہیں، لیکن اب حل بھی تو تلاش کرنے ہیں نا، ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ ہمیں وہ کمزوری نظر آتی ہے کہ ہم جس کی وجہ پر ہم یہاں نہیں پہنچے، اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نہ شکوہ ہے نہ گلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج ملک کے مسائل کی بات ہو، سیاسی جماعتیں، یہ حکومت کا نظام، پارلیمان کا نظام، یہ ملک کے مسائل کے حل کی بات کرے، پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرے۔ وہ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مفتاح صاحب، آپ اپنی جماعت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا اپنی جماعت کو چھوڑ کر اس سے مایوس ہو گئے ہیں، کسی نئے فورم سے اپنے اس ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ یہ ایک کنفیوژن ہے سر۔ میرا جہاں تک ذاتی معاملہ ہے تو میں نے تو کہا ہے کہ میں جب الیکٹورل پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے، الیکشن والی پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم چاروں یہاں پہ بیٹھے نا، چاروں اس وقت وزیر ہو سکتے تھے، سب کو آفرز تھیں۔ یہ اب اگر مناسب کی کوئی بات کر رہے تو اس وقت چاروں کو آفر تھی، ٹھیک ہے۔ کسی جگہ پہ سب نے، چاروں نے منع کیا ہے۔ اور تو یہ اس وقت، اور یہ جو شاہد بھائی بات کر رہے ہیں، یہ ایک دم درست بات ہے کہ ہم کو اس کا ادراک ہے کہ ملک میں مسئلے کیا ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، تھوڑی سی تلخ بات ہے لیکن سچی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اور ان کی لیڈرشپ میں کمپٹنس بھی نہیں ہے۔
ہم چلیں ابھی ہم کرپشن پہ تو نہیں آتے لیکن کمپٹنس بھی نہیں سب ہے. مجھے آپ بتائیے, میں آپ کو پھر ایک گزارش کرتا ہوں کہ کتنے لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور اگر یہ ہم مسئلہ سمجھتے تو پھر ہم IMF سے یہ کرتے. ہم ایک میں اگر اس سے اختلاف کروں, کمپٹنس ہے لیکن اپنے لیے ہے, نہیں سر, قوم کے لیے نہیں ہے. وہ اور بات ہے سر, وہ آپ بات جو کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے مولانا صاحب نے کس خوبصورتی سے اپنے لیے اہم چیزیں, زرداری صاحب کیسے گیم کرتے ہیں, چالاکیاں. اچھا وہ بیاں صاحبان نے کس طریقے سے اپنے لیے رستہ نکالا. تو یہ تو مطلب نہیں ہے کہ کمپٹنس. سر میری گزارش یہ ہے کہ روز آج اقتدار کی جو بحث ہوتی ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے نا. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننا چاہیے, PTM والے بولتے ہیں ہمیں وزیر اعظم بننا چاہیے, مولانا صاحب کے اپنے کوئی گورنر لگ جائیں وغیرہ وغیرہ. اس میں کہیں پاکستانی عوام کی بات آ رہی ہے, کہیں ان لوگ بچوں کی بات آ رہی ہے جو آج اسکول میں نہیں ہیں, کیا ان بہنوں کی بات آ رہی ہے؟ ہم نے اکنامکلی پاکستان کو ڈیوسٹیٹ کر دیا ہے. آج آپ سوچئے کہ بنگلہ دیش کے پاس ہم سے 10 گنا زیادہ ریزرو میں پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ سوچئے کہ بنگلہ دیش کی ماہانہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم سے ڈبل ہو گئی ہے, ڈبل سے تھوڑی زیادہ ایکچولی. تو آپ پاکستان کو کہاں لیں گے؟ پورا خطہ آگے نکل رہا ہے, آپ پیچھے رہ گئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کی سسٹمک غلطیاں ہیں. ہماری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بات نہ کریں, چہروں کی بات نہ کریں. آپ شہباز شریف کو ہٹا کے عمران خان کو لے کے آ جائیں یا شاہد عباسی کو لے آئیں. پاکستان آگے نہیں بڑھے گا جب تک کہ آپ پاکستان میں فنڈامنٹل چینجز نہیں کریں گے. اور یہ جو اشرافیہ, ہم کرپٹ نہیں کہہ رہے, مافیا نہیں کہہ رہے, لیکن جس اشرافیہ نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے وداؤٹ تھنکنگ, اور اشرافیہ میں ہم سب شامل ہیں, آپ بھی شامل ہیں, وداؤٹ تھنکنگ جس اشرافیہ نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے, جب تک کہ اس کے پنجے سے پاکستان کو نہیں چھوڑائیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ناظرین ایک مختصر سی بریک, اور پھر فواد صاحب سے اور مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے کوئی بلو پرنٹ تیار کیا ہے ان اصلاحات کا, اور یہ جن مسائل کا شاید خاقان صاحب نے ذکر کیا کہ سیاسی جماعتوں کا یہ المیہ ہے, پھر اس میں مداخلت ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور جوڈیشری کی مداخلت ہے, باقی چیزیں ہیں. تو کیا انہوں نے کوئی بلو پرنٹ بھی تیار کیا ہے یا کہ نہیں, اب صرف یہ تصوراتی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. فواد صاحب, کیا آپ لوگوں کے پاس روڈ میپ ہے, اور جو مسائل بیان کیے گئے اس کا حل کیا ہے؟ سلیم بھائی, 3 بنیادی چیزوں پہ میں بات کروں گا. پہلے تو میں اگین اپنے چونکہ معاشی مسئلہ سب سے زیادہ ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے, آپ نے بات کی کہ آئین ہے تو صرف آئین کے اندر ہی رہنے کے اوپر ہم بات کیوں نہیں کرتے. دیکھیے میرے خیال میں آئین کے اندر جو آئین ایک ایسا گورننگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ریاست اور عوام کے درمیان کے تعلقات کو, اور جتنے بھی اس میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس کے تعلقات کو ریگولیٹ کرتا ہے. لیکن اس کی جو بنیادی ساخت اور اس کی جو بنیادی قوت ہوتی ہے وہ رشتہ ہوتا ہے جو ریاست اور عوام کے درمیان وہ آئین طے کرتا ہے. ہمارا یہ خیال ہے, اور میں یہ سب کی بات کر رہا ہوں, اپنی خالی بات نہیں کر رہا, کہ اس سوشل کانٹریکٹ کو جو آئین میں طے کیا ہے دوبارہ سے ایک نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سوشل کانٹریکٹ کی 70 سال کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور 73 کے آئین میں جو 50 سال کی امپلیمنٹیشن ہے, اس نے ریاست کا تعلق ایلیٹس کے ساتھ تو طے کر دیا ہے, اور ایلیٹس ہی اس کے نتیجے میں اس کے بینیفیشریز ہیں. جو سوشل کانٹریکٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ری رائٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا تعلق عوام کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اس میں خصوصی طور پہ جو ہمارے چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو وہ قوت چاہیے, ان کو وہ یقین چاہیے جن کو اس کو یہ احساس دلا سکے کہ وہ برابر کے درجے کے شہری ہیں پاکستان کے لیے. آپ اور میں, کیونکہ آپ کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے اور میں نے ایک چھوٹے صوبے میں ایک بڑا لمبا عرصہ کام کیا ہے, ہم شاید اس کا احساس ہمیں زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو گراؤنڈ لیول پہ دیکھا ہے. تو معیشت کا جو بنیادی دھارا ہے وہ اس وقت تک نہیں مڑے گا جب تک حکومت اور ریاست, جو بھی حکومت جس بھی پارٹی کی ہو, وہ اپنے وسائل کا رخ بجائے ان طبقوں کے جو آلریڈی بہت پریویلیج طبقات ہیں ان سے عوام کی طرف نہیں موڑے گی. تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے. گورننس کی سائٹ پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تمام تر ادارے جتنے بھی گورننس کے ہیں, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جوڈیکیچر کو, مقننہ کو گورننس کا ادارہ کہتا ہوں, کیونکہ اس نے وہ نظام پرووائڈ کرنا ہے جس نے گورننس کی بنیاد دینی ہے.
امپلیمنٹیشن کا کام پھر سول بیوروکریسی کا اور ملٹری بیوروکریسی کا آتا ہے جو ایگزیکٹو کا حصہ ہے. لیکن اگر بنیاد مقننہ فراہم نہیں کرے گی یا اگر اس بنیاد کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو نہیں کر سکے گی، اور ہم نے ایوالو نہیں کیا، یہ وہی نظر دیکھیں، یہ کسی سروس گروپ کی ایسیڈنسی کی بات نہیں ہے کہ اس سروس گروپ کو، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کو پولیس سروس کے اوپر ایسیڈنسی ہو یا فیڈرل سروسز کو پروونشل سروسز کے اوپر ایسیڈنسی ہو. دنیا اس سے بہت آگے نکل گئی ہے اور ہمارے مسائل بھی اس سے بہت آگے نکل گئے. اس ملک کو سروس گروپس کی یا کچھ پریویلیجڈ طبقات کی آسائش کے لیے نہیں چلایا جا سکتا. یہ وہ دوسرا گورننس کا فریم ورک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹلی ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو آج کی ریالٹیز ہیں، جو آج کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس بیوروکریسی کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر کے، اختیارات کے حساب سے بھی اور اس کے سائز کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ اب آپ کی جو ایکسچیکر اور ہماری جو ارننگ اور ٹیکسنگ کیپیسٹی ہے، فگرز اتنی مرتبہ کہے جا چکے ہیں، مجھے زبانی ازبر ہیں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا، یہ ٹیکسیشن کی جو ہماری کیپیسٹی ہے وہ اتنی بڑی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو دوسرا ہمیں جو تبدیلی لانی ہے وہ اس چیزیں میں لانی ہے کہ جی اس کو جہاں پہ پالیسی لیول پہ ہمارا ان نیسیسری فیٹ ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اور سروس ڈیلیوری لیول پہ لوکل اور پروونشل گورنمنٹس میں جہاں پہ یہ لوگوں کو، جہاں پہ آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے وہاں پہ آپ کو اس کو سائز کو بہتر بھی کرنا ہے اور اس کو ایفیشینٹ بھی کرنا ہے. اس بات سے قطع نظر ہو کہ یہ ایک سروس کی ایسیڈنسی ہے یا دوسری سروس کی ایسیڈنسی، یہ دو بنیادی چیزیں. تیسری چیز جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر صورت میں یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا ہمارا ملک اس جو ہماری کرنٹ سٹیٹ آف سیکیورٹی ہے اس میں اس کی معیشت اور اس کی معاشرت درست سمت میں جا سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو کرٹیکل آرمز آف لا انفورسمنٹ ہیں سول سائڈ پہ، وہ مکمل طور پہ مفلوج ہیں، اور ان کو مفلوج کرنے میں ان کا بھی حصہ ہے، میرا بھی حصہ. آپ نے کہا نا ہمیں سچ بولنا چاہیے، تو ہمیں سچ واقعی بولنا چاہیے. اگر ہم ری امیجن کرنا چاہتے ہیں تو سچ بول. ان کا حصہ ایک سیاستدان کے طور پہ ہے، انہوں نے پولیس کو ایک ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن بنانے کے بارے میں نہیں سوچا. میں انفرادی بات نہیں کر رہا، ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں. میرا حصہ اس لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے سول سرونٹ کہ پولیس ایفیشینٹ ہو نہ ہو اس کے اوپر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا کنٹرول ضرور ہونا چاہیے. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی جگہ پہ، ہم نے بہت سی تبدیلیاں کی، کئی ملکوں نے وہ تبدیلیاں نہیں کی، لیکن وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر گزر جاتا ہے نا، آپ اس کو پیچھے دوبارہ لے کے نہیں جا سکتے. اور آخری بات سلیم بھائی یہ کہ اسی آئین کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس آئین کے مطابق اگر ہم سب کچھ چلنا شروع کر دیں تو پھر سب کچھ درست ہو جائے گا. اس آئین میں جو الٹیمیٹ آربیٹریٹر کی حیثیت حاصل ہے وہ جوڈیشری کو حاصل ہے. اگر صوبے کا وفاق سے کوئی تنازع ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے. اگر کسی کا حق کوئی سلب ہو رہا ہے، بات کریں گے مصطفیٰ بھائی، تو جوڈیشری نے کسی نہ کسی لیول پہ اس کو ریزالو کرنا ہے. اگر معیشت میں کوئی ایسا عدم توازن آ رہا ہے تو اس کو انہوں نے ریزالو کرنا ہے. جب ان کے پاس جائے تو آپ یہ پچھلے کئی سالوں سے، میں دہائیوں کی بات کروں، پچھلے 6 یا 7 سال کا تو رونا روتے روتے اب لوگوں کے، وہ کہتے ہیں آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو چکے ہیں. اور اتنی بات اب سارے فریق کر رہے ہیں، جو خود کردار تھے وہ اتنے زور زور سے بول رہے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکتے. تو مجھے اور آپ کو کیا، میں ان دہائیوں کی بات کر، میں یہ 6 سالوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ دہائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان 3 دہائیوں میں، 4 دہائیوں میں، خاص طور سے جب سے 73 کا آئین آیا تو آئین بننے کے کچھ مہینے کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر کے اس کو چلانا شروع کر دیا. تو آئین کی تو حیثیت وہی رہی. پھر اس کے کچھ سال بعد ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے کہا جی کہ اس کی حیثیت کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ کی نہیں ہے. اور پھر بدقسمتی سے، میں یہ سب کے بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوں، بدقسمتی سے پھر اس آئین کو سیاسی حکومتوں میں بھی ایک فیسیلیٹیشن کا ذریعہ تو سمجھا گیا، ایک بنیادی گورننگ ڈاکیومنٹ نہیں سمجھا گیا جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو اور اسٹیٹ کی ورکنگ کنڈیشنز کو اور تمام طبقات کے درمیان توازن کو ریگولیٹ کر سکے. ٹھیک. تو اب وہ وقت آ گیا ہے
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو سارے اندر سے بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے. یہ بات بے معنی ہے کہ میں یا شاہد صاحب یا مفتاح صاحب آپ کو یہ گنانا شروع کر دیں کہ جب یہ ہوا تو ہم نے تو یہ کہا تھا لیکن یہ کر دیا گیا، اور جب یہ ہوا تو ہمارا تو ویو یہ تھا لیکن یہ کر دیا گیا. یہ چیزیں بے معنی ہیں. معاشرے، حکومتیں، ریاستیں افراد کی طاقت کے اوپر نہیں چلتی، اداروں کی طاقت کے اوپر چلتی ہیں. اچھا، اداروں کے طاقت کے اوپر چلتی ہیں، لیکن پاکستان میں اور ہر سیاسی نظام میں ان اداروں کی حیثیت سیاسی جماعتوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اگر منوا بھی سکتی ہے کسی منشور کو تو وہ سیاسی جماعتیں منوا سکتی ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر لوگ یا شخصیت کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی غیر معمولی منشور ہوں، تو آپ لوگوں کو کس بنیاد پہ اپنے طرف بلا رہے ہیں؟ شخصیات کی بنیاد پہ، یا کہ منشور ہے یا نعرہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کا احساس ہے صافی بھائی کہ اس وقت ملک نہ صرف معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے بلکہ اس ملک کی سیاست بھی دیوالیہ ہو چکی ہے. جو نظام لوگوں کو ان کی زندگی میں بہتری نہیں لے کر آ سکتا، کوئی لوگوں کو حل نہیں دے سکتا، تو اس نظام سے پھر آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ میرے منہ میں خاک، کہ ہم بتدریج انارکی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام نے جنم دیا معاشی عدم استحکام کو، اور یہ دونوں معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام مل کر اب اس وقت ملک کو انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اٹھا کر دیکھیں. میں آپ کو صرف تازہ اگزامپل دیتا ہوں عدلیہ کی. جو چیزیں اخبارات میں عدلیہ کے بارے میں جو ریسنٹ ایک ہیئرنگ ہوئی اس کے بارے میں جو پرنٹ ہوئی، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ اس وقت پولرائزڈ نہیں ہے، دو دھڑوں میں واضح طور پہ تقسیم نہیں ہے؟ جو گفتگو وہاں پر ہوئی، جو باہر نہ صرف ملازمین نے بلکہ وکلاء نے سنی، تو کیا یہ اس ادارے کی سینکٹٹی میں اضافہ ہوا یا کمی آئی؟ اس وقت معاشرے کا کون سا ایسا طبقہ ہے، گھر گھر کے اندر پولرائزیشن ہے، اور ملک ہمارا اپنا ہے. ہم نے اس ملک کو جس مقصد کے لیے اس ملک کے بانیوں نے حاصل کیا تھا، آج ہم اس سے کتنا دور جا چکے ہیں. تو اگر ہم یہ گفتگو نہیں کریں گے سیاست، ان بڑی سیاسی جماعتوں کی کہ جن کا کام ہے تبدیلی لے کر آنا، ان کی توجہ اس جانب نہیں دلائیں گے کہ جناب صاحب آپ کا یہ کام تھا، آپ نے یہ اس ملک میں کرنا تھا، آپ کے منشور میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کس جانب چل پڑے؟ جو پچھلے 2-3 دنوں میں جو میڈیا کے اوپر صافی بھائی جو گفتگو ہوئی ہے، جو القابات مختلف سیاسی جماعتوں نے، ان کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہیں، کیا کسی مہذب سیاسی کلچر میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا آج ہم سیاسی مخالف رہ گئے؟ آج ہم سیاسی دشمنی میں ہم نے اپنا ماحول تبدیل کر لیا. آج کوئی سیاسی حریف نہیں ہے، سیاسی دشمن ہے. تو وہ عوام اور ان کے ایشوز کہاں گئے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آخر حل پھر ہیں کیا اور حل کس طرح تلاش کیے جائیں گے. اب میں آپ کو، ہم نے سیمینار کیا کوئٹہ میں، ہم نے سیمینار کیا خیبر پختونخوا میں. میری دانست میں جو بات وہاں پر ابھر کر سامنے آئی، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ ان کو باقی ملک سے اس وقت نہیں پرواہ کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہاں پر اس وقت رائٹ ٹو لائف سب سے امپورٹنٹ ہے ان کے لیے ان کی ڈگنیٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، کیا ہم اسے حل کر سکے؟ بلوچستان میں محرومیوں کا ایشو ہے، کیا ہم اسے حل کر سکے؟ وہاں پر ہم نے ایک نئی سیاسی جماعت تیار کر دی، وہ منظور نظر جماعت جس کو مکمل حمایت حاصل ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت بھی 1 پیج پر ہے. کیا وہ بلوچستان کے مسائل حل کر سکی؟ اس کو سب جماعتوں کی حمایت حاصل، سب جماعتوں کی اس کو حمایت حاصل، پی ٹی آئی اس کے ساتھ حکومت میں شامل ہے، جے یو آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، مینگل صاحب ان کو سپورٹ کر رہے، سب اس میں شامل ہے. وہاں پر لیکن عوام کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہو رہا، کوئی حل نہیں ہو رہا. پھر اسی طرح خیبر پختونخوا کی طرف آئے. خیبر پختونخوا میں آج جو زندگی کا حق ہے، جو ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو حق ہے، خوف سے بغیر زندگی گزارنے کا جو حق ہے، کیا وہاں پر لوگوں کو میسر ہے؟ دہشت گردی اس وقت دوبارہ شروع ہوئی. پورے ملک میں سیاسی جماعتیں اس وقت ایک دوسرے کے اوپر لان تان میں لگی ہوئی ہیں. کیا کسی کو اس چیز کی فکر ہے؟ آج ہمیں یاد ہے کہ وہاں پر آج سے صرف چند ہفتے پہلے وہاں پر 100 ہمارے پولیس کے 98 لوگ جو شہید ہوئے. وہ ایک دہشت گردی کے انسیڈنٹ میں. کوئی 98 لوگوں کا نمبر چھوٹا نمبر ہے؟
نہیں 98 کا اپنی جگہ پہ چھوڑے، فروری کے مہینے میں 21 مزید دہشت گرد کارروائیاں ہوئی ہیں جو ہمارے میڈیا میں رپورٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو کیا سیاسی جماعتوں کی ترجیح اس وقت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو دوبارہ کشت و خون کا جو بازار جو گرم ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر گفتگو ہو؟ لیکن آج ہمارے جرگے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور کل کے جرگے میں بھی ہم گفتگو کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، اور جو کچھ بنیادی سوالات ابھی رہ گئے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں یا کہ کچھ اور ان کے ارادے ہیں، یہ جو سیمیناریں وغیرہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، کچھ دال میں کالا تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ہم نے تجربات بہت کیے ہیں۔ تو وہ سب سوالات بھی میں ان مہمانوں سے پوچھیں گے کل کے جرگے میں، لہٰذا کل کا جرگہ دیکھنا نہ بھولیے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔